ऑब्वियसली ये बड़ा इमोशनल मौका होगा आपके लिए. आज दुख इसलिए हुआ कि बर्बरियत का कोई वाक़या, जुल्म का कोई वाक़या, चाहे कितना भी पुराना हो, वो आपके अंदर बैठा होता है. सही से दुरुस्त याद नहीं, बस कुछ इसी तरह से था कि उनकी शहादत हो गई है और उनको गोली लग गई है. 2005 के ज़लज़ले में जो आपने वहाँ पर ऑन द स्पॉट जाके, जब कोई और बंदा नहीं पहुँचा था, तो एक खातून जाकर ज़लज़ला ज़दगान के साथ रिपोर्ट कर रही थी. हेलीकॉप्टर के पंखों का फासला छोड़कर वो वहाँ खड़े थे. उतरे, क्या हुआ भाई? किसी का खून ड्रिप कर रहा है, कोई प्रेग्नेंट औरत है, हार्ट टूट गया है, कोई मतलब मिजरी. तो उसने कहा ये एक स्कूल है जिसमें आप खड़ी हैं, जिसकी छत पे, और इसमें 300 बच्चे थे. मैंने कहा कहाँ गए 300? तो कहने लगे ख़त्म हो गए सब. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम. वी न्यूज़ एक्सक्लूसिव में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू लेके आए हैं, और वो सारे लोग जो रिपोर्टिंग में, न्यूज़ में और न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स में, टेलीविज़न मीडिया में इंटरेस्टेड हैं, उन्हें ज़रूर ये प्रोग्राम देखना चाहिए. और ख़ास तौर पर वो लड़कियां, वो बच्चियां जो इस मीडियम में इंटरेस्टेड हैं, इस तरह का काम करना चाहती हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू बड़ा यादगार होगा. तो उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए. मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं, और जो आज की गेस्ट हैं उनका हम सुना करते थे टेलीविज़न पे. एक लाइन बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, पीटीवी हुआ करता था उस ज़माने में, और एक बहुत खुश शक्ल खातून बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहती थी कि शाज़िया सिकंदर, पीटीवी इस्लामाबाद. ये लाइन लोगों को बड़ी याद थी, हालांकि इसमें सिर्फ वो अपना नाम ही बताती थी. आज वही शाज़िया सिकंदर साहिबा हमारे पास मौजूद हैं. पाकिस्तान टेलीविज़न में जितने न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के मदारिज ओहदे हैं, सब इनके पास रहे हैं. इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया. इनकी ज़िंदगी की कहानी भी सुनेंगे, लेकिन सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करेंगे. आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया. आप तशरीफ़ लाई, हमारे लिए इज़्ज़त की बात है. शुक्रिया, आपके बुलाने का शुक्रिया. अच्छा, मुझे ये बताइए, 1981 में आपने ज्वाइन किया पाकिस्तान टेलीविज़न एज ट्रेनी प्रोड्यूसर, एज न्यूज़ प्रोड्यूसर. अच्छा, उस ज़माने में ये बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पे आना था, आपको स्क्रीन पर भी अपीयर होना था, तो कोई मुखालफत वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, हालात बिल्कुल साजगार थे. यानी ये बाज़ मुझसे कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि भाई उस वक्त ख़वातीन के लिए हालात कैसे थे. ख़वातीन के लिए बिल्कुल अच्छे हालात थे. सिर्फ ये था कि कोई लायक खातून है और वो काम करना जानती है, उसके राह में कोई रुकावट नहीं. लेकिन इसमें आपकी फैमिली का भी यकीनन कौन? जी, फैमिली ये है कि जिनके नाना दादा दादियाँ ख़ास तौर से ख़वातीन पढ़ी लिखी हों. मेरी दादी डॉक्टर थी, अच्छा, फूफियाँ डॉक्टर थी. तो इस तरह के जब माहौल हो, हमारे यहाँ हर चीज़ की पाबंदी थी. घर से निकलने की पाबंदी, उससे मिलने की पाबंदी, उससे ना मिलने की पाबंदी, मगर पढ़ाई के सिलसिले में कोई पाबंदी नहीं. ठीक है, आपने पढ़ा और पीटीवी ज्वाइन किया. अच्छा, उस ज़माने का पीटीवी और आज का पीटीवी, ज़ाहिर है इस बात को बहुत अरसा गुजर गया. आपने 30+ ईयर्स पीटीवी को सर्व किया, तो उस ज़माने का पीटीवी और आज का पीटीवी कैसा देखती हैं आप? देखिए, अगर आज़ादी के हवाले से बात करें तो आज ज़्यादा आज़ादी है. आज़ादी हम लोगों ने एक्चुअली, हमारे सीनियर्स ने अपने ऊपर इम्पोज़ भी की हुई थी. यानी कई अदवार ऐसे आए जिसमें उन्होंने खुला हाथ दे दिया. हमारे सामने की बात है, तो भी वो बच बचा के चलते थे. और एक कुछ अपने कोई बनाए हुए उसूल थे कि सेंसिटिव चीज़ों को ना छेड़ा जाए, पैनिक ना फैलाया जाए, और ख़बर को इस तरह रखी जाए कि एक किसी किस्म की हलचल ना मचे, स्मूथ चले. सेल्फ सेंसर का शिकार थे? सेल्फ सेंसर का भी शिकार नहीं. कुछ इनिशियली तो ये रहा होगा कि किसी ने कोई बात कहने की कोशिश की, उसको नौकरी से जवाब दे दिया गया. अच्छा, ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उन्होंने कहा पर बहुत ज़ोर हो गया. अच्छा, उस वक्त भी ये गुंजाइश थी हाँ, कि आप कोई बात कर लें, हाँ. ज़रा बच के. मैंने तो इसको भुगता है कि जब मैं कोई रिपोर्ट बनाने की कोशिश करती थी, यानी उस ज़माने में मैंने एक आइडिया दिया कि ये इस पे इंटर मैरिजेस पे, जो फैमिली में जो मैरिजेस होती हैं,
اس پہ ایک رپورٹ بنا لیتے. انہوں نے کہا کیا کر رہی ہیں آپ بات؟ میں نے کہا نوجوانوں کے مسائل پہ اس زمانے میں کوئی نہ کچھ اٹھتی رہتی تھی چیزیں، تحریکیں، بے روزگاری پہ ایک رپورٹ بنا لیتے. تو جواب آیا محترمہ سورج کو چراغ دکھانے کی کوشش مت کریں آپ. تو انہی میں سے بچ کے سوشل ایشوز ایسے ہوتے تھے جنہیں لے لیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی ماحول سے ہمت کر کے مختارہ مائک کو میں نے انٹروڈیوس کرایا. کسی کو لوگ سمجھتے ہوں گے کہ کوئی سماجی تنظیمیں ہیں وہ وہاں پہنچ گئیں اور انہوں نے اس کو کور کر. 2 لائن کی خبر لے کر میں چلی ہوں اس کی امداد تک، یعنی ایوان اقتدار ایکچولی ہل گئے. اور یہاں سے صدر صاحب نے 5 لاکھ کا چیک دے کر، عطیہ نعمت اللہ اس وقت ہوتی تھی منسٹر آف اسٹیٹ. منی جیٹ ہمارے پاس ہیں، کچھ چھوٹے طیارے ہیں جس میں 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، وہ لے کر لاہور پہنچے. لاہور سے مجھے اور کیمرہ مین کو پک کیا اور پھر ہم مظفر گڑھ پہنچے. وہاں اس خاتون کو بلوایا گیا. وہ مظفر گڑھ سے بھی آگے میر والی ایک گاؤں ہے جہاں رہتی ہے. مطلب ہماری رپورٹنگ میں اتنی طاقت تو تھی. 3 رپورٹیں بنائیں، بی بی سی پہ بھی میری رپورٹ چلی، 3 رپورٹیں بنائیں تو تھلتھلی مچ گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کہنے کی گنجائش تھی. اچھا، لیکن سینسر بھی بہت مشکل وقت بھی آیا سینسر، اور ہم نے بڑے قصے سنے ہیں. کوئی ایسا قصہ تو سنائیے. دیکھیے مجھ تک تو نہیں، مجھ تک تو یہ ہے کہ جو سینئر ہمارے ڈائریکٹر ابھی بھی موجود ہیں ان تک تھا، یعنی پوری چیزیں نکال دی جاتی تھیں، پوری لوگ آ کر. کس دور میں زیادہ سینسر تھا یہ بتا دیں. اچھا، میں ہی کہتی ہوں ضیاء الحق کے دور میں سینسر تھا. اور جب یعنی ہم نے نیا آپ نے تو جوائن سٹارٹ کیا تھا، اس سے پہلے بھی سینسر رہے ہیں. اچھا، مختلف ادوار میں سینسر رہے ہیں، یعنی پریس سیکرٹری آ کے بیٹھ گئے ہیں. اوکے. وہ اپنا ہر دور میں رہا ہے. اور اس دور میں بھی یعنی میں نے جو ٹائم دیکھا ہے اب کا پچھلا، یعنی 2019 کا، میں نے اس وقت میں ڈائریکٹر تھی. اس وقت بھی یہ تھا، اس سینسر میں نرمی تھی مگر لوگ آ کے بیٹھ جاتے تھے. یعنی منسٹرز، ایڈوائزرز آتے رہے ہیں، ہمیشہ ایڈوائز آتی رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کے بارے میں ایک بات بہت معروف ہے کہ آپ نے شاید اگر درجنوں، سینکڑوں نہیں تو درجنوں لوگوں کو اس میڈیا انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرایا، اور یہ آپ کا شوق ہے نوجوان بچیوں کو انکریج کرنا. یہ کس قسم کا شوق ہے آپ کا؟ دیکھیے جب ٹیلی ویژن میں تھے تو ایک طرح سے اپنے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے ہر پروڈیوسر کی آنکھ ہوتی ہے، وہ ہر اچھی چیز کو تلاش کرتا رہتا ہے. مجھے تو یہ ہوا کہ میں ایک دن ایک ٹیلی کام ایک کمپنی میں گئی تو مجھے ایک بڑی خوبصورت سی خاتون نظر آئی، بہت شستہ لہجے میں بات کریں. میں نے فوراً ان کا نمبر اور نام لے لیا. کہنے لگی میڈم کس لیے؟ میں نے کہا ایک دن آؤ، آ کے آڈیشن دو اپنا. یعنی ہنٹ، جو ٹیلنٹ ہنٹ ہے نا، وہ ایک میرے خیال پروڈیوسر کے اندر ہوتا ہے کہ وہ جہاں دیکھتا ہے کہ اچھا پڑھا لکھا آدمی ہے، اچھا بولنے والا ہے، اپنے ادارے کی بہتری کے لیے، بڑھوتری کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو ہے انگریزی میں بھی رپورٹنگ کی، اور میرے خیال میں جو پی ٹی وی ورلڈ جب کھلا تو میرے خیال آپ کو ہی اس کی ذمہ داری دی گئی تھی. جی، اف آئی ریمبر کریکٹلی. جی، مجھ سے پہلے 2 لوگ تھے، مجھے ایکچولی ذمہ داری دی گئی. ہاں، کہا گیا آپ لانچ کریں. اس وقت جو ٹیلی ویژن پی ٹی وی ورلڈ پہ پروگرام چل رہے ہیں اس میں سے چند کے علاوہ سارے میرے ڈیزائن ہیں. جی، یہ بالکل بات درست ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا زبردست طریقے سے آپ نے انگریزی کا پی ٹی وی چینل لانچ کیا وہ آج بھی لوگوں کو یاد ہے. ہاں، اور لوگ یہ کہتے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھی، کہ شازیہ اتنا تیز مت بھاگو. اچھا. حالانکہ جب بھاگنے کا موقع ملے تو بھاگنا ہی چاہیے. اچھا، مجھے یہ بتائیے، بنیادی طور پہ تو آپ نے رپورٹنگ کی، پروڈیوسر بھی نہیں ہیں. رپورٹنگ پروڈیوسر ہماری میڈیا سے اب نیوز اینڈ کرنٹ افیئر سے رپورٹر کی حیثیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اب اور طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. بینکر کی ویلیو زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، رپورٹر کہیں بیک گراؤنڈ میں ہو گیا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ مجھے ہر زمانے میں خود بھی چیلنج لیتی رہی ہوں، اور جو سینئرز ہیں وہ اعتماد کر کے چیلنج دیتے بھی رہے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ خبر نامے کو بدل دو. اوکے. اور ایسا بناؤ، ایسا کچھ ماڈل کر کے دکھاؤ. اب دن رات اس کی تیاری شروع کر دی. اس تیاری میں جو اس وقت کے سیکریٹری انفارمیشن تھے انور محمود صاحب ابھی موجود ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے بلایا، مجھے چوائس دی کہ آپ اینکرنگ کریں.
میں کنڈکٹ کرتی تھی وہ پروگرام. ہاں. تو میں نے کہا کہ تو میں اپنا رپورٹنگ بھی کروں گی. انہوں نے کہا نہیں, یو ہیو ٹو چوز ون. میں نے کہا سوری. پھر میں رپورٹنگ زیادہ ایکسائٹ کرتی ہے کیونکہ اس وقت یہ تھا کہ پروڈیوسر ڈومینیٹنگ ہوتا تھا. صحیح. پروڈیوسر رپورٹر تھی نا, تو وہ ڈومینیٹنگ پوزیشن میں ہوتا تھا, وہ ہر چیز ڈکٹیٹ کراتا تھا اینکر کو. ہاں بعد میں رول چینج ہو گئے. ہاں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں اور اب تو بالکل ہی چینج ہو گیا. جی جی, اب تو اینکر ڈومینیٹ کرتا ہے, اور وہی بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. ہاں, وہی بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے آج, باقی تو کچھ نہیں. اچھا, آپ کی ظاہر ہے 30+ ایئرز, بڑی لمبی سروس ہے, اور اس میں بہت سے ایسے مرحلے ہوں گے, ایسی ٹرانسمیشنز ہوں گی جو بڑی یادگار ہوں گی. ان میں سے کچھ اگر بتانا چاہیں. دیکھیے, کئی ٹرانسمیشنز ہیں جس میں سے اگر میں کہوں جو میری یاد میں آج بھی تازہ ہے, وہ بے نظیر کی شہادت کا دن ہے. اس وقت ہم لوگوں نے پی ٹی وی نے 2-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن شروع کی تھی, اور اس میں ہر ٹاپک پہ بات کرتے تھے. تو میں پینل پہ بیٹھی ہوئی تھی میں سینئر, مگر مجھے یا تو کہیے کہ ایک شوق تھا, پھر یا نئی نئی چیزیں لے کے چلنے کا شوق تھا. لائیو کوئی 2 گھنٹے پروڈیوسر بیٹھتا نہیں تھا, کیونکہ اس میں یہ ہوتا تھا اسکرپٹ نہیں ہوتا تھا. تو پروڈیوسر نے ہی جو پینل پہ بیٹھا ہے اسی نے امپارٹ کرنی ہے جو بھی کوئی خبر ہے. تو میں کر رہی تھی, اور اس وقت تھا جلسہ بی بی کا. اب میں نے اپنے پروڈیوسر نمود کو ملایا, بار بار بی پر لے رہے تھے ہم, اب نیا ٹرینڈ آ گیا تھا کہ بار بار لائیو چیزیں لو. تو جب میں بات کرنے لگی کہ بھائی نمود کیا, کہاں پہنچے, اب کیا ہے صورتحال, اس نے کہا تقریباً ختم ہو گیا جلسہ. تو ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا کہ دھماکے کی آواز آ گئی. تو ہم نے کہا کیا نمود, یہ کیا آواز ہے؟ تو کہنے لگا وہ میڈم دیکھتا ہوں کرتا ہوں, میڈم دھماکہ, میڈم, یہ کہہ کے اس نے ٹیلی فون بند کر دیا. اب ہمیں ظاہر ہے کہ کیوریاسٹی لگ گئی, دوبارہ ہم نے ملایا. اس وقت کے انٹیریئر منسٹر سے بات کی, تو وہ رحمان ملک صاحب. جی, رحمان ملک صاحب سے. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے سنی آواز, مگر میں بتا نہیں سکتا اس کے بارے میں. پھر وہ تھے لائر تھے بابر روان صاحب, ان سے بات کی. ناہید صاحبہ سے تھوڑی دیر کے بعد بات ہوئی, بابر صاحب سے بات ہوئی. مطلب مختلف جو قریب تھے, جو اس وقت جلسے میں موجود تھے, سب سے بات کی میں نے. صورتحال واضح نہیں ہو رہی تھی, بس یہ پتہ چل گیا تھا کہ گولی لگ گئی اور اسپتال کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم بار بار ٹرانسمیشن پہ جاتے تھے. پھر میں نے کیمرہ مین کو, جس نے کبھی لائیو کوریج رپورٹنگ نہیں کی تھی, اب ہمارے پاس یہی اس وقت یہی ایک صورتحال تھی, تو میں نے اس کو کہا کہ آپ مجھے بتانا شروع کریں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. میں نے کہا آپ کیمرے پہ آ جائیں اور بتائیں. بی بی میں کیا میں نے کہا جو دیکھ رہے ہیں وہ اسپتال میں وہاں تھیٹر میں ہیں, ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, وہ ڈاکٹر 1-2 آئے ہیں پریشانی سے باہر اور پھر چلے گئے ہیں, ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. کہ اب رواج اس طرح کی رپورٹنگ کا ہو گیا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ دیتے رہو. کچھ دیر کے بعد بیچ میں وہ بلیٹن بھی آ گیا, ابھی 2 ہی ہیڈ لائن لی تھی, واپس کر دی کہ نہیں. پھر ٹرانسمیشن پہ آ گئے. پھر ڈائریکٹر نیوز نے اس وقت کے بتایا کہ یہ ہو گیا ہے واقعہ. وہ کر کے مجھ سے تو چلا نہ جائے. میں نیوز روم میں آ گئی تھی کیونکہ وہ 2 ہیڈ لائن لی تھی. میرے قدم نہ اٹھے نیوز اسٹوڈیو کی طرف جاتے ہوئے. کچھ سمجھ نہیں آیا کہ پہلے کہ آبویسلی یہ بڑا ایموشنل موقع ہوگا آپ کے لیے. تو پھر کیسے اناؤنس کیا آپ نے کہ اس واقعے کا وہ اتنا امپیکٹ پڑا ہمارے احساس پہ, جس میں جہاں لرز گئے. بڑی مشکل سے میں وہاں, مجھے کوریڈور میں وہ ملے اپنے زبیر اینکر ہمارے ابھی بھی ہیں, کہ یہ ہو گیا. کچھ دیر کو کوریڈور میں ایک کرسی پڑی تھی جو چوکیدار کے لیے پڑی تھی, اس پہ بیٹھ گئی. سمجھ نہ آئے کہ کروں تو کیا کروں. خیر میں سینئر پرسن تھی اور ٹرانسمیشن میں ہی سنبھال رہی تھی, تو میں پھر ٹرانسمیشن میں اندر آ گئی. کچھ دیر کے بعد بڑے طریقے سے
کہ ابھی ایک دم کھل کے نہیں بتایا کہ شہادت ہو گئی ہے، مگر کچھ دیر کے بعد آج دکھ اس لیے ہوا کہ بربریت کا کوئی واقعہ، ظلم کا کوئی واقعہ چاہے کتنا بھی پرانا ہو، وہ آپ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے. ایک ہاتھ لگائیں یہ پھوڑے کی طرح بن جاتا ہے کہ ہاتھ لگایا تو پھوٹ جاتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس وقت کا بھی آج یہ امپیکٹ دے گا یا یہ آج بھی اتنا تکلیف دہ ہے. ہاں، آپ نے ایز پرسن کیا فیل کیا ایز پاکستانی اس موقع پہ؟ بے بس، دکھ کا مطلب جس وقت آپ کا کوئی پیارا اپنے گھر میں کسی کو، آپ کو بھی تجربہ ہے کہ جیسے اپنا پیارا کوئی چلا جائے تو آپ کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں. اور کوئی ایسی شخصیت، میرا ان سے کوئی ایسا پیار کا وہ نہیں تھا، مگر جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بات ناجائز ہو رہی ہے، کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی بات جو نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ہو جائے تو آپ بہت بے بس اور بہت مطلب خالی ہاتھ محسوس کرتے ہیں. تو وہ خالی ہاتھ محسوس کیا مگر ہمت رکھی، پینل پہ بیٹھ گئی، کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ وہ پھر کچھ اسٹیٹمنٹس دینے تھے سرکار نے، وہ چلوانے تھے، اب وہ کس طرح بار بار دیں. تو مجھے میری تقریباً آستین سے گھسیٹتے ہوئے لے گئے ڈائریکٹر، شازیہ آپ پینل پہ جائیں. جب میں پینل پہ بیٹھ گئی، حالانکہ خبر نامے کا پروڈیوسر کوئی اور تھا، اب خبر نامہ شروع ہو چکا تھا، ٹرانسمیشن کو یہ وقت ہو گیا تھا. تو میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ زبیر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا اور ہم یہ خبر دے رہے ہیں، ہم ان ناظرین کے لیے دوبارہ یہ خبر دے رہے ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا، تاکہ جواز بن جائے. خبر کے الفاظ کیا تھے؟ خبر کے الفاظ صحیح سے درست یاد نہیں، بس کچھ اسی طرح سے تھا کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے اور ان کو گولی لگ گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک ٹرانسمیشن آپ کی، ایک رپورٹنگ کا واقعہ آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں جو آپ نے کام کیا اس پہ آپ کو بہت تحسین بھی ہوئی. وہ یہ تھا کہ 2005 کے زلزلے میں جو آپ نے وہاں پر آن دا اسپاٹ جا کے، جب کوئی اور بندہ نہیں پہنچا تھا تو ایک خاتون جا کر زلزلہ زدگان کے ساتھ رپورٹ کر رہی تھی، وہ واقعہ کیا تھا؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں بہت اسمارٹ تھی اور میں جلدی سے وہاں پہنچ گئی تو ایسا نہیں تھا. ایک ہیلی کاپٹر جا رہا تھا، کہیں دیوار گر گئی تھی، ڈائریکٹر نے بلایا کوئی مین رپورٹر آ جائے. تو میں یہ سوچ کے ذرا سا اندر چیز تھوڑا سا وہ ہوتی ہوئی کہ ابھی تک میں مین ہی نہیں ہوئی ہوں، اتنے عرصہ ہو گیا. میں ان کے پاس گئی، انہوں نے کہا میل رپورٹر مانگ رہا ہوں. اچھا، مین اور میل کا فرق ہاں، تھا. وہ چپراسی نے جب بتایا تو یہ ایسا چینج ہو گیا. تو ہیلی کاپٹر میں جانا ہے، میں نے کہا سر میں چلی جاتی ہوں، آپ جائیں گی؟ میں نے کہا چلیے. میں سینٹ کی کوریج کے لیے اتفاق سے زلزلے کے جھٹکوں کے بعد میں اپنی کوریج پہ پہنچ گئی تھی، کیونکہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا نقصان ہو گیا ہے اور آزاد کشمیر میں اتنا زیادہ نقصان. شروع میں نہیں پتہ چلا تھا؟ نہیں پتہ چلا. زلزلے کے جھٹکوں کے بعد میں چینج کر رہی تھی اور 10 بجے آئی واز ان دا نیوز روم. ہاں، اور آپ میرے خیال میں گر بھی گئی تھی جب آپ جب میں ہیلی کاپٹر پہ جانے لگے، اور اس زمانے میں سامان تھا، RB گین ہوتا تھا جس سے ہم لائیو کوریج کر سکتے تھے. وہ کوریج کے لیے سامان لے کر اب ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے اور سوٹیز ہو رہی تھی، ہیلی کاپٹر اڑ رہے تھے، کئی تیار ہو رہے تھے. تو میں جب ہیلی کاپٹر کے نیچے سے گزری تو مجھے تو نہیں معلوم تھا، جو ایک پرواز کر رہا تھا پاور ہوتی ہے اس کی. ہاں، وہ سک کر لیتا ہے نیچے سے ہوا نا. تو میں ذرا سا مجھے سک کر لیا اور میں گر گئی وہاں گراس کے اوپر. تو جو کیمرہ مین اور تھے اپنا انجینئر تھا، وہ ذرا فاصلے پہ تھا، اس نے میری طرف دیکھا، او ہو شازیہ میڈم تو گر گئیں. میں نے کہا گری کہاں ہوں، میں تو جوتا ٹھیک کر رہی ہوں. اچھا، شرمندگی چھپانے کے لیے. تو جب آپ کشمیر پہنچی پہلی دفعہ کیا مناظر تھا؟ پہنچی ہوں، طیارے سے اتری ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ مجمع کیا ہے. ایک خلقت پہلا ہیلی کاپٹر تھا ہماری طرف دوڑ پڑی. ہیلی کاپٹر کے پنکھوں کا فاصلہ چھوڑ کر وہ وہاں کھڑے تھے. اترے، کیا ہوا بھائی؟ کسی کا خون ڈرپ کر رہا ہے، کوئی پریگننٹ عورت ہے، ہارٹ ٹوٹ گیا ہے، کوئی مطلب مزری. اور مگر ایک جو چیز میں نے نوٹس کی، جو میں آج تک محسوس کرتی ہوں، وہ ہے خاموشی. اتنی کہتے ہیں نا کہ موت کی خاموشی،
ایک ہولناک خاموشی تھی چاروں طرف. ویسے میں نے پوچھا ہم کہاں گئے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ مظفر آباد ہے. اتر کے فوراً جلدی سے رپورٹر ہوشیار ہو گیا اور اس نے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کہ امداد حادثہ امداد سے بڑا ہے. یہ آپ کی بڑی مشہور لائن تھی، حادثہ امداد سے بڑا ہے. یہ کہا میں نے اور اپنے طور پہ ایک آن کیمرہ دے دیا اور جلدی سے بھیجا. اور وہ جہاز کے پروں کی ہوا اور اس سے سامان اڑا جا رہا تھا اور کرسیاں جو تھیں وہ اڑی جا رہی تھیں. آر بی گین پہ الٹا لیٹ گئے. ہاں لٹرلی سارا کرو جو ہے اپنا الٹا لیٹ گیا اس کو بچانے کے لیے، کرنے کے لیے کہ وہ اڑے جا رہے تھے. میدان میں تھے نا ہم. پھر میں اس میدان سے نکل کے میں نے کہا کہ ذرا شہر کو دیکھ لیتے ہیں. ایک اسکول میں پہنچی، وہاں جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا چوکیدار سے یہ کس کے جوتے ہیں، اتنے زیادہ جوتے اور بستے؟ تو اس نے کہا یہ ایک اسکول ہے جس میں آپ کھڑی ہیں، جس کی چھت پہ، اور اس میں 300 بچے تھے. میں نے کہا کہاں گئے 300؟ تو کہنے لگے ختم ہو گئے سب، کیونکہ ابھی 1-2 گھنٹے ہو چکے تھے اس واقعے کو. اس پہ چھت پہ تھے، کوئی بچا نہیں بچا یہ نہیں معلوم، مگر ایک خاموشی تھی، بستے تھے اور جوتے تھے. اچھا، آپ نے بہت زیادہ کوریج کی. 2 تاثرات تھے مجموعی طور پہ قوم کے. ایک تو ظاہر ہے تعصف کا، دکھ کا احساس تھا، اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا. دوسرا پاکستانی قوم نے مدد بھی بڑی کی تھی اکٹھے. اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے، کوئی ایسے مناظر جو آپ نے اب دیکھے. میں پہلی دفعہ تو یہ اس طرح چلی گئی لائیو میں، اور بلکہ بتاؤں کہ میں گئی تو وہاں پھنس گئی. رات کی تکلیف، نہ کھانے کو، رمضان تھا، نہ کھانے کو کچھ، نہ پینے کو کچھ، نہ اوڑھنے کو کچھ. ایک کرسی پہ پاؤں اونچے کر کے بیٹھے ہیں اور زلزلے کا خوف. ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ آفٹر شاکس آ رہے تھے. اس کے بعد کئی وزٹ میں نے وہاں پہ کیے، تو پھر لوگوں کا جو دل تھا نا وہ کھل گیا تھا. ہر طرح کی مدد کے لیے تیار تھے. مطلب یہ کہ وداؤٹ ریئلائزنگ کچھ بھی دے دیتے تھے، کچھ بے تک چیزیں بھی دے دیتے تھے. جارجٹ کے کپڑے دے دیے، موسم سرد اکتوبر کا، مطلب جو لوگوں کے ہاتھ آیا ہر کچھ. ہمارے بچوں نے کام کیا، کیمپ لگا لیے، ہر چیز جمع کر رہے تھے، ہر چیز دے رہے تھے. بڑا لازوال جذبہ تھا. اور میرے خیال میں قوموں کو شناخت اسی طرح ہوتی ہے، جب مشکل وقت پڑے تو پھر دل بڑے ہونے چاہیے. اب ہم اس گفتگو کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. ایک سوال بہت ضروری ہے. آج کل بہت سارے بچے بچیاں نوجوان اس پروفیشن میں آنا چاہتے ہیں. آپ نے اتنا عمر گزاری ہے اس پروفیشن میں، اور آپ کی مطلب ظاہر ہے گورنمنٹ سیکٹر کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بڑی آپ کی پذیرائی ہوتی ہے. تو ان بچوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ آنا چاہیے؟ کس طرح کام کرنا چاہیے، اسپیشلی بچیوں کو؟ دیکھیے میں یہ کہوں گی کہ جو بھی بچی جوائن کرتی ہے، ایک تو یہ کہ اس کو اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ ہونا چاہیے. اپنے سبجیکٹ پہ کمانڈ رکھے، اپنا وقت پھر اس کا نہیں ہوگا، یہ سوچ کر آئے. ٹھیک ہے. میں نے عورت بن کے کبھی کام نہیں کیا کہ میرے بچے اکیلے ہیں. رات بھر بھی کام کیا ہے، دن بھر بھی کام کیا ہے، کسی کوریج پہ منع نہیں کیا. پھر کمر کس کے آنا پڑے گا، اس ڈٹرمنیشن سے آنا پڑے گا کہ یہ جو ہے یہ عام فیلڈ نہیں ہے، یہ سخت فیلڈ ہے. اگر اس میں دیانتداری سے کام کرنا ہے تو آپ کو اپنا وقت دینا پڑے گا بہت زیادہ، اور اپنے آپ کو اکوپ رکھیں. آج کے دور سے، اب اے آئی کا دور ہے، اگر آپ اکوپ رکھیں گے تو آپ کا استحصال بھی کم ہوگا. ٹھیک. خواتین کا استحصال ہوتا ہے، وہ خود کرواتی ہیں یا لوگ کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ کہ اگر انہیں کچھ نہیں آتا بتانے کے چکر میں کر لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور خواتین جو کم جانتی ہیں اور پہچانی زیادہ جانا چاہتی ہیں تو وہ اپنا استحصال چپ کر کے کروا لیں. استحصال ہوتا ہے ہر طرح کا. ٹھیک. اچھا، عورت کو سروائیو کرنے کے لیے آدمیوں سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ بارہا کہا ہے. بہت اچھی بات ہے. کیونکہ آدمی درمیانے بھی چل جاتے ہیں. عورتیں جب تک لائق نہیں ہوں گی، مضبوط نہیں ہوں گی، ہر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی، وہی سروائیو کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال. اچھا، سینسر بڑا مسئلہ رہا ہے ہماری ہسٹری میں. ہر حکومت آتی ہے اس کو سینسر کے کچھ مسائل درپیش ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہماری تعریف کریں، اور آپ چونکہ 80 سے دیکھ رہی ہیں ساری حکومتیں یہی چاہتی ہیں. کیا سینسر حل ہے؟
देखिए, अब तो प्राइवेट मीडिया ने आकर इस प्राइवेट चीज़ मीडिया को, छोड़े, अब तो सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया ने आकर ये कर दिया, यानी मीडिया ने, यानी आपके पास अवेयरनेस है, मुख्तलिफ ज़राए हैं कि आपको छुप नहीं सकता. इवन देन देखिए, अगर सरकार सेंसर नहीं कर रही तो स्टेट कर रहा है. सेंसरशिप तो है, हर जगह ठीक. है. मगर ये था कि हमारे ज़माने में, हमारे पीटीवी में लिहाज की, सेंसिटिविटी की, कुछ ऐसा, मतलब हसायत का कोई ऐसा रखा हुआ था उन्होंने पहलू कि लोगों को वो ना कर दें, लोग इंतशार का शिकार ना हो जाएं, लोग घबराहट का शिकार ना हो जाएं. ये भी, इसमें भी सेल्फ सेंसर भी कर लेते थे. जी, सेल्फ सेंसर तो बहुत है पीटीवी में. और अब कुछ कम हुआ है. मैं ये कहती थी कि देखिए, पहले हर चीज़ से हुकूमत हिल जाती थी, अब क्यों नहीं हिलती? अब हुकूमत मजबूत हो गई है, हुकूमत मजबूत हो गई या आसाब मजबूत हो गए? आसाब मजबूत हो गए. अच्छा, ये एक आखिरी सवाल मुझे बता दीजिए, इतना अरसा आपने काम किया, हुकूमत पाकिस्तान अगर आपकी खिदमत से फ़ायदा उठाना चाहे, ज़ाहिर है आप जैसे लोगों के इल्म से, तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए हुकूमतों को, तो आप इंटरेस्टेड होंगी या नहीं? देखिए, मैं तो जिस कैपेसिटी में हूँ, मेरी सेहत, मेरी तालीम, मेरा जो भी कुछ जानती हूँ, मैं हासिल हूँ. क्योंकि अगर मुझे कई ऐसे मौक़े आए थे पहले, मगर हालात उस वक्त साजगार नहीं थे, तो मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया था. मुझे दोबारा नौकरी की भी वो हुई थी, मगर मैंने नहीं किया था. उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हजरात मुझे कह रहे हैं वो गए, मैं भी गई, ठीक. तो अपनी इज्जत से जो नौकरी की है वो की है. मगर देखिए, मेरी जो कैपेसिटी है, मैं बता सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, लिखना सिखा सकती हूँ. प्रोडक्शन की चीज़ें हैं जो मेरी हैं, रिपोर्टिंग की चीज़ें. आज मेरे जो रिपोर्टर हैं, मैं जब खुशी होती है जब वो इज़्ज़त से ये बात कहते हैं कि मैडम, हमें बोलना आपने सिखाया. किस सिखाया? ये नहीं कि मैं लफ्ज़ दे रही हूँ, आज़ादी देके, मौका देके. वो मौका किस तरह दिया है कि हमें नहीं मिला था. जब हमें काट दिया जाता था, यानी रिपोर्टर का हाथ काट दिया, रिपोर्टर के सवाल काट दिए, तो इस काटा पीटी से हमने ये सीखा कि इनको आज़ादी दे दो. मैं लाइव कवरेज रोज़ाना खबरनामे में कैमरा लगवा के लाइव रिपोर्टर को ले लेती. मुझे याद है, और वो बड़ा ज़री रोशन वक्त था पीटीवी का. आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया. और मैं ये समझता हूँ, आप जैसे लोग जितने लाइक लोग हैं, और हुकूमतों को उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए और उनके इल्म और तजुर्बे से इस्तिफ़ादा करना चाहिए. आप हमारे दफ्तर में तशरीफ़ लाएँ, हमारे लिए बहुत इज़्ज़त की बात थी. आपकी तशरीफ़ आवरी का बेइंतहा शुक्रिया. आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया. तमगा इम्तियाज़ आपको मिला, उसकी मुबारकबाद भी है, लेकिन वो हम भूल ही गए, क्योंकि ये जो आपके कारनामे हैं ना, ये किसी भी तमगे से बड़े हैं. और वो कहते हैं ना, मैंने पहले भी मेरे ख्याल में मेंशन किया, द रिवॉर्ड ऑफ डूइंग इज़ इन डूइंग इट. ऑस्कर वाइल्ड का ये वो है. हाँ. मगर होता है, ये बात दुरुस्त है, मगर होता ये कि जब आपको थोड़ी सी रिकग्निशन मिलती है ना, तो एक थपकी की तरह है. किसे नहीं अच्छी लगती है. हाँ, एक थपकी की तरह है. हाँ. और ये अवार्ड आपकी जनरेशंस के लिए. हाँ हाँ, बिल्कुल सही. आज आपके जो वालिद के एजाज़ात हैं, जी जी, अगली नस्ल तक. बिल्कुल सही है. तो वो अकल नहीं ट्रांसफ़र हुई, एजाज़ात ट्रांसफ़र हो गए. फिलहाल इतना ही. आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.